आलम बना दिया जाए, समुद्रों के पानियों को रोशनाई बना दिया जाए और जमीन से आसमान तक का खला और आग से भर दिया जाए, तो ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम खत्म हो जाएंगे, समुद्रों का पानी खुश्क हो जाएगा और जमीन से आसमान तक का खला पुर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक मुकम्मल न हो पाई। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। मेरे नबी की सीरत पढ़िए, नबूवत मिलने से पहले की जिंदगी का मुताला कीजिए, नबूवत मिलने के बाद की जिंदगी पर नजर डालिए, मक्की जिंदगी का जायजा लीजिए, मदनी जिंदगी को पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन को देखिए, जवानी को देखिए, आपको शोहर की हैसियत से देखिए, बच्चों के बाप की हैसियत से देखिए, ज़माना अमन में देखिए, हालत जंग में देखिए, मस्जिद के मेहराब में देखिए, मक्का और मदीना के बाजारों में देखिए और बताइए वो कौन सी अच्छी खसलत और सिफत है जो आपको किसी के बाप और शोहर में नजर आती है, सिफातदार और हुक्मरान में नजर आती है। मुस्तफा है वो आईना या वैसा दूसरा आईना, मुस्तफा है वो आईना या वैसा दूसरा आईना, न किसी के बदले ख्याल में जो दुकान आईना साज का नाम एक या 100 आयतों में नहीं बल्कि 1400 आयतों में नाज़िल फरमाया और ये सारी आयत नबी के अखलाक को अदा करती है। कुरान से पूछते जाओ कि नबी के अखलाक को अदा बताता जाएगा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान बताना कि मेरे नबी के हाथ मुबारक कैसे थे, तो कुरान ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मैंने कुरान से पूछा, ए कुरान बताना कि मेरे नबी का अखलाक कैसा था, तो कुरान ने कहा वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। जनाब सर, यूं तो दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कमालात से नवाजा था, आला अखलाक दिए थे, मिसाली किरदार दिया था, लेकिन वो सारे कमालात जो दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम को फर्दन अता किए थे, मेरे और आपके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा कर दिए। यानी आदम अलैहिस्सलाम का हुल्क, नूह अलैहिस्सलाम की जोश तबलीग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वलवला तौहीद, इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंसान, इसहाक अलैहिस्सलाम की रज़ा, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर, यूनुस अलैहिस्सलाम की इताअत, दानियाल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इलियास अलैहिस्सलाम का वक़ार, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, यहया अलैहिस्सलाम की बाबदादी, जैसे औसाफ व कमालात आपकी ज़ात में यकजा कर दिए थे। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब फरमाया, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बेज़ादारी, आंचा खूबा हमदारत वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली, न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अपने बंदा नवाज में, इस्लाम की कोई तारीफ पूछे क्या है, इस्लाम की कोई तारीफ पूछे क्या है, कह दो मेरे सरकार के जीने की अदा। होते जन्म लिया होता कि तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा ना दूसरा होता, सांस लेता तू और मैं जी उठता, काश में मक्के की फिजा होता, हिजरतों में पड़ा होता मैं और तू
कुछ देर को रुका होता, तेरे हुजरे के आस पास कहीं मैं कोई कच्चा रास्ता होता, बीच ताइफ बवक्त संग जनी तेरे लब पे सजी दुआ होता, किसी गज़वे में ज़ख्मी होकर मैं तेरे कदमों में जा गिरा होता, और काश बहुत में शरीक हो सकता मैं, काश बहुत में शरीक हो सकता मैं, और बाकी ना फिर बचा होता, तेरी कमली का सूरज ना हुआ, तेरी कमली का सूरज ना हुआ, तेरे शानों में जोता होता, चोप होता मैं तेरी चौखटी, चोप होता मैं तेरी चौखटी, जब तेरे हाथ का आसा होता, तेरी पाकीज़ा जिंदगी का मैं कोई गुमनाम बाकिया होता, लफ्ज़ होता मैं किसी आयत का, लफ्ज़ होता मैं किसी आयत का, जो तेरे होंठ से अदा होता, लफ्ज़ होता किसी आयत का, जो तेरे होंठ से अदा होता, कोई छुए हाथ को होता तेरे सामने झुका होता, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, रात कहता न मेरे हाँ होता, काश मैं चांद होता, काश मैं चांद होता, तेरे ज़माने का चांद होता, मैं भी होता तेरा गुलाम कोई, लाख कहता न मेरे हाँ होता, काश मैं चांद होता, तेरे ज़माने का चांद होता, तेरे हुक्म से बटा होता, पानी होता उदास चश्मों का, पानी होता उदास चश्मों का, तेरे कदमों में बह गया होता, पौधा होता मैं जलते सहरा में, पौधा होता मैं जलते सहरा में, और तेरे हाथ से लगा होता, काश काश मैं कोई पेड़ खजूर का होता, जिसका फल तूने खा लिया होता, आसमां होता है नबी का, आसमां होता है नबी का, तुझे हैरत से देखता होता, हाँ को होता मैं तेरी गलियों की, हाँ को होता मैं तेरी गलियों की, तेरे पाँव चूमता होता, होता मैं भी रास्ता होता, होता मैं भी रास्ता होता, होता मैं भी रास्ता होता, तेरे ज़माने का और तेरा रास्ता देखता होता। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار محترم المقام واجب الاحترام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ضلع ایبٹ انتہائی ملنسار پیکر اخلاق پیکر محنت و جفاکشی خلوص و وفا کی تصویر جناب ملک محمد تنویر آوان صاحب ہمارے بزرگوں کی جھلک جس شخصیت میں نظر آتی ہے اور جو شخصیت اپنے اثر کو خواہ مخواہ اپنے گرد و پیش میں چھوڑ کے جاتی ہے اور انتھک محنت کر کے اور مشقت کر کے اپنے بچوں میں اپنے اسلاف کی عادات اطوار تاریخ کو سنونے کی محنت کرنے والے پرنسپل سکول حاضہ جناب قاری محمد الیاس صاحب، ذی وقار مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں آج کی اس پروقار تقریب پر نہ صرف قلبی طور پر راحت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں بلکہ میں سر تپا روئے سے بال سے میں ایجوکیشن کے پورے محکمے اور ایجوکیشن کی ڈسٹرکٹ قیادت کی موجودگی اور سکول حاضہ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے محسن انسانیت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون آج کی اس سکول کی پروقار تقریب میں حکم فرمایا، یہ میرے لیے زندگی کے ان سعادت مند لمحات میں سے ہے جن کو ہم اپنی دنیا کی زندگی کی راحت اور سکون کے گوشے اور مراحل سمجھیں گے، اور آخرت کے لیے اور قبر کے لیے فراخی کا ذریعہ سمجھیں گے۔ رب العزت اس ادارے کی ان رونقوں میں مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ میں کبھی کبھی یہ بات سوچا کرتا ہوں کہ استاذ اور والدین، ان کا رتبہ اور مقام اسی لیے بلند کیا گیا، پڑھانا اور پالنا یہ دو مشکل کام ضرور ہیں، لیکن ان سے زیادہ مشکل کام، پالنے اور پڑھانے سے زیادہ مشکل کام اس کے رسپانس نہ ملنے اور آگے سے پوری طرح انسان کو جو انسان کی ایکسپیکٹڈ ایک مقرر قسم کی انسان کی ذہنیت ہوتی ہے، اس کا آگے سے ریگارڈ نہ ملنے کی وجہ سے جو مشقت اور تکلیف والدین اور اساتذہ کو اٹھانا پڑتی ہے، رب العزت اور اللہ کے نبی اس سے اتنے واقف تھے۔ میں بات موضوع سے ہٹا نہ لوں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ایک حدیث ہم پڑھا کرتے تھے، دورہ حدیث میں بھی ہم نے بار بار پڑھی کہ عیادت میں وہ عیادت سب سے زیادہ ثواب والی ہے، مریض کی عیادت میں وہ عیادت سب سے زیادہ ثواب والی ہے جو فواق ناقہ کے برابر ہو۔ فواق ناقہ کہتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ دونے کے لیے وہ ہاتھ کو دبایا جائے اور ایک دفعہ وہ تھن خالی ہو جائے، پھر اس کو چھوڑا جاتا ہے تاکہ دوبارہ دودھ نیچے آ کے وہ بھر جائے، پھر اس کو دبا کے دودھ نکالا جائے۔ کتنا سا وقفہ یہ فواق ناقہ کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مریض کے پاس جا کر اتنی دیر عیادت کر کے اٹھ آئے، اس کو لمبی عیادت کرنے والے سے زیادہ اجر اور ثواب ہے، اور یہ سب سے مقبول عیادت ہے۔ سمجھ ہمیں کبھی نہیں آئی تھی یہ بات، لیکن آپ حیران ہوں گے میرے عزیز بچوں اور اساتذہ کرام، میں خود بیمار ہوا۔ اس بیماری میں 2 سال میرے سارے ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں کمزوری کی وجہ، میں نے بیڈ کے اوپر کافی عرصہ گزارا۔ اس عرصے میں مجھے یہ حدیث اس وقت سمجھ آئی، پھر میں اس بات کی تہ تک پہنچا کہ معاشرے کے تمام طبقات کی اس حد تک نچلی سطح کی نیچر کو جاننا یہ نبوت کا کمال ہوتا ہے، بغیر کسی استاد سے پڑھے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ہوتا ہے، یہ رب العزت کا عطا کیا ہوا علم ہوتا ہے۔ میں جو بات تمہید میں کہنا چاہتا ہوں کہ والد اور والدہ اور اساتذہ کو جو اللہ نے یہ رتبہ دیا رب کے بعد سب سے بڑے مقام کا، وہ یہی وجہ ہے۔ کسی شے کو مینج بھی کرنا ہے، اس شے کو ہر قسم کی تتی ہواؤں سے بچانا بھی ہے، اور اس کو پھر ساری زندگی مینٹین بھی رکھنا ہے۔ 1 سال کی کلاس نہیں ہے، چل سکی تو چل سکی، نہ چل سکی تو ہم دوسرے کے حوالے کر دیں گے۔ یہ ساری زندگی کی نیک نامی بھی کھاتے میں ڈالنا ہے، بدنامی بھی کھاتے میں ڈالنا ہے۔ میں عرض کروں گا یہ سارا ریگارڈ میں جناب قاری محمد الیاس صاحب دامت فیوزہم، اور پھر میں ان سے بڑھ کر بالکل تعدی نہیں کر رہا، بے جا بات نہیں کر رہا کہ پورے ضلع میں یہ مانی ہوئی قیادت جس نے اپنے شب و روز کے آرام کو نہیں دیکھا، جس نے اپنی دن رات کی محنت مشقت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ اسی ضلع میں نمبر 3 ہائی سکول بھی ہے، اسی ضلع میں بگڑا ہائر سیکنڈری سکول بھی ہے،
اسی ضلع میں جھنگڑا ہائی سکول بھی ہے. میں اور کتنے سکولوں کے نام لوں. ہمارے ذی وقار مہمان محترم ڈی ای او ضلع ایبٹ ان ساری رونقوں کے امین ہیں. سر، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جن بچوں کی تعلیم اور تربیت والدین کے لیے مشکل ہے، الحمدللہ آپ نے ہمارے ضلع میں وہ ماحول بنایا ہے. رب العزت آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور پھر میں وہاں کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہوں، میں دعا اس جگہ پہ کر رہا ہوں. اللہ گواہ ہے، میں اس بات میں مبالغہ نہیں کر رہا، اس بات میں میرا مبالغہ نہیں ہے. میں اس بات کا عینی گواہ ہوں. میرے موبائل میں وقتاً فوقتاً قاری عبدالرؤوف صاحب اور پھر پرنسپل ادارہ حاضہ جناب قاری محمد الیاس صاحب کی وساطت سے یہ پیغام آتا رہتا ہے کہ اسمبلی میں ہم نے قرأت کے اس حصے میں درود شریف کا حصہ خاص کر کے رکھا ہوا ہے. سر، اس دفعہ بھی 6 لاکھ کے قریب درود شریف ان بچوں نے پڑھا ہوا ہے الحمدللہ. اور یہ سارا آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے. اگر جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نام لے کے روضہ پاک پہ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں نے آپ پہ یہ درود شریف کا ہدیہ بھیجا ہے. سر، اس نام میں جہاں ہمارے ان معصوم بچوں کا نام جائے گا روضہ پاک میں، اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام کا نام جائے گا، اسی طرح ہمارے پرنسپل صاحب کا نام جائے گا، اور اسی طرح ہماری ضلع کی ڈسٹرکٹ کی لیول کی قیادت کا نام جائے گا. پھر میں اس خوشخبری میں شریک کرنا چاہتا ہوں فضائل اعمال نامی کتاب لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب. ایمان افروز واقعہ میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو آغاز کر رہا ہوں. حضرت مولانا رائے پوری عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب مہاجر مدنی ہوئے. روز جنت البقیع میں قبر ہے آج بھی، اور یہ ہمیشہ سلام پیش کرنے کے لیے مواجہ شریف کی طرف نہیں آتے تھے، چہرہ مبارک کی طرف نہیں آتے تھے، پاؤں مبارک کی طرف بیٹھے رہتے تھے جن کو قدمین شریفین کہتے، وہیں بیٹھے رہتے تھے. کوئی پوچھتا حضرت سامنے کیوں نہیں آتے؟ فرماتے ہمارا یہ چہرہ ہے کہ ہم حضور کو اپنا چہرہ دکھا سکیں. بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں. ایک بدو آیا، اس بدو نے آ کر روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر ایک شکوہ کر دیا. ایک شکوہ دل میں حضور کے سامنے عرض کر دیا. کہنے لگا حضور، میں عبدالقادر رائے پوری کا مرید تھا، بڑے نرم دل تھے، میری خطاؤں سے درگزر کرتے تھے. اب ان کے جانشین مولانا زکریا ہیں، بڑے سخت ہیں، پتہ نہیں وقت دیں گے یا نہیں دیں گے، وقت کے بڑے پابند ہیں. میں بڑا جاہل سا آدمی ہوں، حضور بڑی مشکل میں آ گیا ہوں، آپ ہی کوئی سفارش کریں. اتنا کہہ کر اس نے سرگوشیوں میں یہ بات حضور سے ارشاد فرما دی. فرمایا وہاں سے پاؤں کی طرف گیا. آپ پیٹی میں حضرت نے یہ واقعہ لکھا. فرمایا اس کے یہ جملے حضرت نے سنے نہیں ہیں، لیکن دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. دل سے جس وقت بات نکلتی ہے پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے. حضرت شیخ الحدیث زکریا نے دیکھ کر کہا جس وقت چاہو آ کے مل لیا کرو، پر شکایتیں تو نہ لگایا کرو. جس وقت دل چاہے آ کر مل لیا کرو، پر شکایتیں تو نہ لگایا کرو. ایسے لوگ تھے. میں عرض کرتا ہوں حضرت وہاں آپ کا نام جا رہا ہے، اور میری خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے. اس سکول میں آ کر اس سکول میں مجھے جو اپنائیت محسوس ہوتی ہے، حضرت میں عرض کرتا ہوں دل کی بات کہہ دینی چاہیے. زندگی کی وفاؤں کا پتہ نہیں ہے کون سے لمحے زندگی کے باقی ہیں. مجھے اس سکول کے درود شریف کے ساتھ محبت ہے. مجھے اس سکول کے حافظ قرآن مجید آج بھی سنانے والے تراویح میں پرنسپل سے محبت ہے. اساتذہ کرام کی محنتوں سے محبت ہے. ساتھ ایک چیز سے محبت ہے،
آج کہہ دیتا ہوں، آج تک یہ بات نہیں کہی ہے، اس سکول نے اس تہذیب کو باقی رکھا ہوا ہے جس تہذیب کو قرآن مجید کے 8ویں پارے میں بیان کیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم تم یہ سمجھتے ہو توریت ہم نے نازل کی، انجیل ہم نے نازل کی، زبور ہم نے نازل کی، قرآن ہم نے نازل کیا، پیغمبر کی حدیث ہم نے نازل کی، سنو تمہارا پہننے والا لباس بھی ہم نے نازل کیا ہے، لباس بھی ہم نے نازل کیا ہے، جس لباس کو تم نے بہت سستا لے لیا ہے، آسان لے لیا ہے، اس لباس کو غیروں نے اتنا سستا نہیں لیا اور انہوں نے کمپنیوں سے بارگیننگ کر کے عورتوں مردوں کے لباس میں تبدیلی کر کے وہ لباس پہنائے ہیں جن لباسوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اور شاید ستہ میں اس لعنت کی حدیثوں کو نقل کیا ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ سن انسانیت جس لباس پہ لعنت کریں وہ لباس عام ہوئے ہیں، لیکن اس سکول نے اس لباس کو تہذیب کو پروان چڑھایا ہے اور اس لباس کو عام کیا ہے جس لباس پہ میرے نبی نے رحمت فرمائی ہے، سلوار قمیض کا کھلا کھلا لباس، تنگ لباس پہ حضور کی لعنت ہے، باریک اور پتلے لباس پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے، تکبر والے لباس پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اگلی بات بھی کہہ دیتا ہوں، جس وقت پیاران کا حلقہ ہو کہتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی، میرے آقا نے سارے رنگوں میں سفید رنگ کو پسند فرمایا ہے، سفید رنگ اپنے نبی کے ساتھ محبت کی ایک اور زبید ہے، اور یہی رنگ زندگی میں بھی نصیب ہوتا ہے، یہی مرنے کے بعد کفن کا کپڑا بھی بنتا ہے، یہی کفن کا کپڑا بھی ہوتا ہے۔ عزیز بچوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس سکول کی ساری انتظامیہ، پرنسپل صاحب اور ذیلی قیادت کو اس تہذیب کے زندہ پہ، خدا کی رحمت پہ اور لاکھوں کے درود شریف پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ طویل میری بات تمہید میں ہو گئی، اب میں اپنی بات کو مختصر کروں گا۔ دنیا کے انسان 4 چیزوں کے بڑے متمنی ہوتے ہیں۔ ایک چیز ہر آدمی متمنی ہوتا ہے دولت کا، ہر آدمی متمنی ہوتا ہے شہرت کا، ہر آدمی متمنی ہوتا ہے امن اور سکون کا، اور ہر آدمی متمنی ہوتا ہے کامیابی اور کامرانی کا۔ یہ 4 چیزیں ہر آدمی، دنیا کا ہر آدمی اس کا متمنی ہے۔ کبھی والدین سے دعا کا کہتا ہے، انہی 4 کا انتخاب کرتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے، انہی 4 دعاؤں کا انتخاب کرتا ہے، استادوں سے دعا کراتا ہے، انہی 4 چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ میں عزیز طلبہ آپ سے کہوں گا، اللہ کی قسم یہ 4 چیزیں رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی جوتیوں میں چھوڑ دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں اپنے پیارے حبیب کی جوتیوں میں چھوڑی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا جاتا ہوں۔ ہم لوگوں نے سمجھا دولت جس وقت حضور آئے 2 دولت مند سب سے بڑے دولت مند تھے، ایک کو عبدالعزیٰ ابو لہب کہتے تھے اور دوسرا دولت مند خالد بن ولید تھا، ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا والد۔ اس والد کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک خالد بن ولید ہے۔ ان دونوں کی اربوں کی سالانہ کی آمدن تھی، اربوں کی، لیکن اس دولت کی موجودگی میں آپ ذرا غور کرنا، ایک دولت مند ایسا ہے جس کے 11 بیٹوں کا تذکرہ اسی دولت میں مگن رہے، باپ کا تذکرہ بھی مٹ گیا، 11 بیٹوں کا تذکرہ بھی مٹ گیا، حتیٰ کہ سورہ نون والقلم میں 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 گالیاں جوڑ کر دینے کے بعد فَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَیرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ۔ یہ 9 گالیاں دینے کے بعد رب العزت نے وجہ بیان کی، ان کان ذا مال و بنین۔ یہ کہنے کے بعد رب العزت نے کہا اس دولت پہ لات مار کے، محمدی دولت پہ ایمان لانے والا ہم 11 بیٹوں کا تذکرہ مٹا دیں گے، ولید کا تذکرہ مٹا دیں گے،
خالد بن ولید کا تذکرہ قیامت کی صبح تک زندہ فرما دے. خالد بن ولید وہ ہے جو بستر پہ فوت ہو رہے ہیں, جسم کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور ہے, لیکن شہادت نہیں ملتی ہے. فرمایا اس لیے کہ اگر تو شہید ہو گیا اللہ کی تلوار ٹوٹے گی. سیف من سیوف اللہ, لقب ملا ہے. میں اگلی بات عرض کرتا ہوں. دوسرا دولت مند ہے ابو لہب. 2 بیٹوں کی منگنیاں حضور کی بیٹیوں سے ہوئی ہیں. حضور کی بیٹیاں وہ 2, غور کرنا, ایک بیٹی ہے رقیہ, دوسری بیٹی ہے ام کلثوم. اس ابو لہب کی دیوار اور حضور کے گھر کی دیوار ایک دیوار تھی. ادھر کی چالیاں اور ادھر کی چالیاں اسی دیوار پر تھیں. اس دیوار میں آلہ تھا, ایک کھڑکی تھی تاکہ ملاقات کے لیے دروازے سے نہ آنا پڑے. حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل گھنٹوں اس کھڑکی میں کھڑے ہو کے گپ شپ کرتی تھیں. سہیلیاں تھیں, ان سہیلیوں کی وجہ سے رشتے ہو گئے رقیہ اور ام کلثوم کا. عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے لیے آیتیں آ گئیں. میں شارٹ کہتا ہوں, تبت یدا ابی لہب وتب کی آیتیں آئیں. ابو لہب گھر آیا, دولت کا گھمنڈ تھا, پیسے کا غرور تھا, تو ابو لہب نے آ کر بیٹوں سے کہا میں تمہیں خون نہیں بخشتا, محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو. ایک نے خالی طلاق دی ہے, دوسرے نے طلاق بھی دی ہے, معاذ اللہ حضور کے چہرہ مبارک پہ تھوکا بھی ہے, گالی بھی دی ہے. پیارے نبی نے اس کو بد دعا دی, اللہم صلی علیہ قلبا من کلابک, اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا یا شیر اس پہ مسلط کر دے. 50 آدمیوں میں سے شیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا, درمیان میں جا کر اس کو چیر پھاڑ کے کھایا ہے. حضور کی بد دعا کام کی ہے. یہ 2 بیٹیاں بیک وقت طلاق ہو کر حضور کے گھر میں جس وقت رخصتی نہیں ہوئی تھی, نکاح ہوا تھا, طلاق ہوئی ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گے, ادھر بھی دولت ہے اور ادھر بھی دولت ہے. اس دولت مند نے یکے بعد دیگرے ان دونوں بیٹیوں سے نکاح کیا ہے. ان دونوں بیٹیوں سے ایک دولت مند نے نکاح کیا ہے. وہ دولت مند کون ہے؟ اس دولت کا مند عثمان بن عفان, عثمان بن نورین. جن نورین کہتے ہیں اس وجہ سے ہیں, ان 2 نوروں کو اس نے اپنے گھر میں نکاح میں لیا ہے. ایک رقیہ نور ہے, دوسری ام کلثوم نور ہے. اور پھر ان دونوں کی وفات کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے اس دولت مند کا حشر کیا کیا, اس دولت مند کو حضور نے تمغہ کیا دیا. حضور نے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی, اور دوسری حدیث ہے عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی, ایک فوت ہوتی جاتی, میں دوسری کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا. اس لیے اگر مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں, عثمان مجھ سے بہتر نواز بھی کوئی نہیں. یہ میں عرض کرتا ہوں, پہلی چیز دولت ہے. آ جائیے اگلی کی طرف آتے ہیں, شہرت. اسی شہرت کی مثال لے لیتے ہیں. اگر مکہ مکرمہ میں بڑے سردار تھے, ولید کے 12 بیٹے تھے. ہمارے قاری خالد صاحب کا بھی نظر آتا ہے, ہمارے قاری خالد صاحب کا بھی نظر آتا ہے. خالد ہر تیسرا چوتھا آدمی نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ شہرت میرے آقا کے قدموں میں ہے, دولت میرے آقا کے قدموں میں ہے. تیسری چیز, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کامیابی میرے آقا کے قدموں میں ہے. مثالیں بہت دی جا سکتی ہیں, لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں. حضور پریشان ہوئے, اس سے ابو طالب فوت ہوا اور بیوی حضرت خدیجہ فوت ہوئی. ان دونوں کی وفات پہ حضور کی رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کا اعلان کیا. آسمانوں پہ گئے, ایک جگہ ایسی آئی, آگے آواز آ رہی تھی, آگے قدموں کی آواز آ رہی تھی. حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا, جبریل یہ مجھ سے پہلے کس کے قدموں کی آواز آتی ہے؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ یہاں تو آیا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ کے اس کالے بلال, خادم بلال, غلام بلال کے قدموں کی آواز ہے, جو چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے. قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے, قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی. حضور واپس آئے, اب کامیابی دیکھو. حضور سے پہلے قدموں کی آواز آ رہی ہے اور کامیابی کس سے ملی ہے؟ وجہ پتہ چل گئی. حضور مکے میں تشریف لائے, حضرت بلال کو بلایا, بلال بتاؤ تو صحیح کیا عمل کرتے ہو, بڑی قابل رشک تجھے کامیابی ملی ہے. مجھ سے پہلے تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی. حضرت بلال نے پہلے صحابہ کی سنت کے مطابق عاجزی کر کے کہا حضور میرا کیا عمل ہے, میرا کیا عمل ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن جب حضور نے کہا بتاؤ, تو اب حضرت بلال جانتے ہیں اب بولنا سنت ہے, اب بولنا ضروری ہے. حضور حکم فرما رہے, حضرت بلال بولے. حضرت بلال نے کہا حضور اور تو کوئی خاص عمل باقی صحابہ کرام سے منفرد نہیں ہے,
दो अमल मेरे जहन में आते हैं, बताता हूँ, आप फरमा दें सही है तब भी ठीक है, नहीं सही तब भी ठीक है। फरमाया पहला अमल जिसे मैं अपना मुनफरिद अमल समझता हूँ, जब भी मेरा वुज़ू टूटता है मैं कभी भी बेवुज़ू नहीं रहता, फौरन ताज़ा वुज़ू कर लेता हूँ। हर वक्त बावुज़ू रहता हूँ, ताज़ा वुज़ू कर लेता हूँ। दूसरा अमल ये करता हूँ, जब वुज़ू करता हूँ आज़ा खुशक नहीं होते, आज़ा तर ही होते हैं, तो मैं 2 रकअत तहियतुल वुज़ू की नमाज़ पढ़ लेता हूँ। ये 2 अमल प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर से मोहर लगा कर फरमाया, बिलाल तुझे जो कामयाबी मिली है इन 2 अमलों पे मुदावमत और इस्तिकामत की वजह से अल्लाह ने तुझे कामयाबी अता फरमाई है। अगर ये 2 मुस्तहब अमल हमें कामयाब कर सकते हैं तो अजीज़ तलबा मुझे आप बताएं, फ़र्ज़ नमाज का मामूल बना लिया जाए, 5 नमाजें कभी ज़िंदगी में क़ज़ा ना हो, तो मेरे ये अजीज़ तलबा मुझे बताएंगे कभी इंसान नाकाम हो सकता है? याद रखना है, बेनमाजी कभी कामयाब नहीं हो सकता और नमाजी कभी नाकाम नहीं हो सकता। नंबर 2, आखिरी बात कहता हूँ, हर आदमी ये चाहता है कि मुझे शोहरत भी मिले, मुझे दौलत भी मिले, मुझे कामयाबी भी मिले और अल्लाह ताला मुझे दुनिया के अंदर इज्जत भी अता करें। आइए इस इज्जत के लिए बिल्कुल आखिरी बात कहने लगा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे आप बताएं, जिस वक्त आदमी कोई अच्छी शय लेना चाहता है, इनाम तकसीम करना चाहता है, कोई किसी को हदिया देना चाहता है, अपनों को देता है बेगानों को देता है? बोलिए किसको देता है? अपनों को देता है ना, अपनों को। आइए हम जरा एक हल्का सा जायजा लेते हैं। हम देखते हैं रब्बुल इज्जत ने 2 आदमी मुकाबले में आते हैं, एक तरफ नमरूद है, दूसरी तरफ हजरत इब्राहीम है, एक तरफ फिरौन है, दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम है, एक तरफ अबू जाल है, अबू लाहब है, दूसरी तरफ मेरे आका और अबू बकर सिद्दीक है, एक तरफ कौम फिरौन के जाबिर हुक्मरान है और एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। मैं आपसे पूछता हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गरीब थे और फिरौन अमीर था, नमरूद अमीर था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गुर्बत थी, मेरे आका के घर में 2 महीने चूल्हा नहीं जलता था और अबू जाल मजे करता था, अब्दुल्ला बिन उबई के पास दौलत की रेल फेल थी। मैं पूछना चाहता हूँ, रब्बुल इज्जत के महबूब अबू जाल तो हो नहीं सकता, रब्बुल इज्जत का महबूब फिरौन नहीं हो सकता, रब्बुल इज्जत का महबूब नमरूद नहीं हो सकता। मुझे बताओ, हजरत इब्राहीम अल्लाह के महबूब हैं या नहीं हैं? बोलिए, हजरत इब्राहीम अल्लाह के महबूब हैं, हजरत मूसा अल्लाह के महबूब हैं, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं। आइए देखते हैं, अपने महबूबों को जो दिया वो सबसे बड़ी दौलत है, वही कामयाबी की निशानी है, और जहाँ हम कामयाबियाँ तलाश कर रहे हैं वहाँ हम गलती कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं, एक तरफ हमें दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी और वो ज़मीनें, जायदादें और दुनिया के खाने पीने, अय्याशियाँ नज़र आती हैं, और दूसरी तरफ हमें आसमान से आने वाले औसाफ़े हमीदा नज़र आते हैं, औसाफ़े हमीदा नज़र आते हैं। मसलन एक वसफ़ है सच बोलने का, एक वसफ़ है दयानतदारी का, एक वसफ़ है हया का, एक वसफ़ है बड़ों के एहतराम का, एक वसफ़ है वालिदैन की इज्जत का, एक वसफ़ है छोटों पे शफ़क़त करने का, एक वसफ़ है लोगों के लिए खुले दिल के साथ पेश आने का, एक वसफ़ है रहमदिल होने का, सख्त दिल आदमी न हो, रहमदिली करे। मैं कसम उठाकर कहता हूँ, एक आदमी के पास अरबों की दौलत हो लेकिन हजरत उस्मान वाली सखावत न हो, उसको दौलतमंद नहीं कहेंगे, उसको गरीब और कमला कहेंगे। लेकिन पैसा थोड़ा हो, सखावत हो, वो बड़ा दौलतमंद है। इसलिए मैं बहुत इख्तिसार के साथ आखिरी बात कहता हूँ, मेरे साथ ये तलबा भी और ये सारे हजरात मेरे साथ इरादा करेंगे, अल्लाह हमें दौलत भी अता करे, शोहरत भी अता करे, हलाल का माल भी अता करे, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी आसाइश भी अता करे। लेकिन सबसे पहले हमने दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमें नबियों और सहाबा वाली आदतें अता कर दे, अल्लाह सहाबा किराम और अंबिया वाले औसाफ अता कर दे। इन औसाफ जैसी कोई दौलत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक हैं, सबसे बड़े दौलतमंद हैं। उमर फारूक हैं, आदिल हैं, सबसे बड़ी दौलत है। हजरत उस्मान सखी भी हैं, हयादार भी हैं, सबसे बड़े दौलतमंद हैं। हजरत अली शुजा हैं, बड़े बहादुर हैं और दुनिया जहान का सबसे बड़ा बहादुरों का बादशाह, विलायत का बादशाह है। तो ये दौलत है। इसलिए मैंने और आपने
جب بھی مانگنا ہے دنیا کی دولت سے زیادہ ہم نے دین کی دولت مانگنی ہے اور صاف مانگنے ہیں. اس کا میرے ساتھ ارادہ کریں گے انشاءاللہ. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کو ہم بطور ہدیہ بطور تحفہ اپنے پیارے حبیب آپ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین والمعصومین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور پیغام کے راضی ہونے کی توفیق نصیب فرما. اپنے قرب محبت اور تعلق میں جینا اور مرنا نصیب فرما. اللہ اس ادارے کو ظاہری اور باطنی رکھنا نصیب فرما. جتنے اعمال صالحہ اور خصوصاً تعلیم اور تربیت جو بنیادی فریضہ ہے اس فریضے کی ادائیگی حسن سلیقہ کے ساتھ ہو رہی ہے. اے اللہ اس سارے سلیقے کی بنیادوں کو باقیات اولادیں جہاں پڑھ رہی ہیں پڑھا رہی ہیں یہ ہمارے دائیں بائیں کے قبرستانوں میں مدفون ہیں. اے اللہ بگڑا کا یہ قبرستان سیریاں پجوالا کے بڑے بڑے قبرستان ہیں. قبرستان بھی بے شمار بڑے ہیں اور ان کے اندر ہستیاں بھی بڑی بڑی مدفون ہیں. روئے زمین کے تمام مدفونوں سمیت ساری امت کی کامل مغفرت فرما.